अस्सलाम वालेकुम। लंदन से गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जहाँ जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में शाद और आबाद रखे। तो बात करते हैं आज का जो मौजू है। एक तो ये कि इमरान खान की जेल में शब रोज़ कैसे गुजर रहे हैं, या क्या खाना वो खा रहा है, या क्या वगैरह वगैरह, मेरा इसमें कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। लेकिन जितना इस पर गुफ्तगू हो रही है और उसके साथ फिर ज़ाहिर है कि आदमी को यादें आती हैं। तो मुझे एक तो ये कि सोशल मीडिया पे बहुत राउंड ले रहा है मरीम नवाज़ का वो लिखा हुआ नोट, जब उनको ऑफ़र किया गया जेल में कि आपको बी क्लास दे देते हैं, तो उन्होंने लिख कर कहा कि नहीं, मुझे आम कैदियों के साथ ही रहने दो, मुझ पर ये मेहरबानी करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो उसके साथ ही मुझे याद आया एक मुलाकात का अहवाल मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, जब नवाज़ शरीफ कोटलख पर जेल में थे और मैं उनसे मिलने गया। उस मुलाकात में मैंने उन्हें कैसा पाया, इस पर बात करते हैं। और दूसरी बात करते हैं, बिलावल भुट्टो ने जो नेशनल असम्बली में कल तकरीर की, उसकी टाइमिंग ये थी कि वो जाती हुई पार्लियामेंट है और जाता हुआ ओहदा है, उस पर खड़े होकर एक तरह से बतौर वज़ीर ख़ारजा, जो कि उनकी ज़िंदगी का पहला ओहदा उनको मिला, उसके ख़ात्मे पर उन्होंने जो कुछ कहा है, उस पर बात करते हैं कि ये जो शिकवा उन्होंने किया कि आसिफ अली ज़रदारी और नवाज़ शरीफ दोनों को सोचना चाहिए कि क्या वो अब ये चाहते हैं कि अगर पिछले 30 साल जैसे उन दोनों पे गुजरे, क्या अगले 30 साल बिलावल भुट्टो और मरीम नवाज़ पे वैसे ही गुजरेंगे? ये सवाल उन्होंने रखा है। और साथ ये भी कहा है कि नौजवान जो हैं मुल्क का, वो अब इस मुनाफ़क़त को, इस दोहरे निज़ाम को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, खुलकर बिलावल भुट्टो ने कहा है। तो इस पर बात करते हैं। लेकिन इस पर मैं आपको सबसे पहले तवज्जो दिला दूँ कि ये बिलावल भुट्टो के इस बयान को आइसोलेशन में ना देखें कि बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली में ये शिकवा किया है। मरीम नवाज़ की जानिब भी देखें, उन्होंने भी, यानी जो कई हफ्तों की खामोशी की बात जो वो कहा है, वो ये कहा है कि मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा ये नौजवान तय करेंगे, ये मुल्क का यूथ तय करेगा। और उसके बाद वो अपनी पार्टी में भी यूथ को मुस्तकिल स्ट्रक्चर कर रही हैं। उनके आज भी एक यूथ का इजलास है, पूरी तवज्जो नौजवानों पर है और उस यानी आती हुई जनरेशन पर है। तो बिलावल भुट्टो भी ये कह रहे हैं, मरीम नवाज़ भी यही कह रही हैं। लेकिन जाहिर है कि उन्होंने बाकी बात नहीं की जो फ्रीडम बिलावल ले गया, क्योंकि उनका जाहिर है कि तो वो नौजवान है। अब बॉयज़ वैसे भी इतना ज़्यादा लिबर्टी फ्रीडम ले जाते हैं। और शरीफ ख़ानदान का तो मैंने कल्चर आपको पहले बता दिया कि वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा यानी मशरक़ी तहज़ीब है और बहुत ज़्यादा अदब अदाब है। तो वो ये तो नहीं शिकवा कर सकती जो बिलावल कर गए। लेकिन इस हद तक बहरहाल उनको ये ज़रूर कह रही हैं कि नौजवान हैं जो तय करेंगे मुस्तकबिल क्या होगा। इसके अंदर छुपी हुई बात यह है कि कोई और तय नहीं करेगा कि मुस्तकबिल क्या होगा। पूरी बात ये है। अब इन दोनों बयानात को मिलाकर करते हैं बात इस पर। लेकिन पहले मैं आपको गुजारिश करता हूं कि ये अभी नवाज शरीफ कोटलख पर जेल में थे और इमरान खान और जनरल फैज़ और जनरल बाजवा, इनका एक 10 साला निज़ाम पूरे ताकत के साथ, उसका सूरज जो है वो एक मुक्के कुसून की तरह जो है वो यहाँ पे हर पाकिस्तानी के सर पे रखा हुआ था कि अगले 10 साल तो बचे ही है। कोई दूर दूर तक जाने का कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा था। तो उन हालात में मैं नवाज शरीफ से मिलने के लिए गया। तो उन दिन मुलाकात में बहुत से लोग थे। अल्लाह गनी के रहमत करे, साबिक सदर ममनून हुसैन वो भी उस मुलाकात में थे। हम दोनों साथ ही बैठे हुए थे और मुलाकात का जो इंतज़ार गाह होती है, वहाँ पे कमरे में बैठे मियाँ नवाज शरीफ का इंतज़ार कर रहे थे। मिलने आए मियाँ नवाज शरीफ हम लोगों से। तो जब उन्होंने 2 बातें जो मैंने नोट की थी वो ये थी कि एक तो उनके चेहरा जो बहुत ही गुलाबी और बहुत सफ़ेद, और कश्मीरी ज़ाहिर है बहुत खूबसूरती है, वो जर्दी आई हुई थी गर्मी की शिद्दत से। और उनके हाथ जो हैं मियाँ नवाज शरीफ के बहुत ही गुलाबी और बहुत ही यानी लाल उनकी हथेलियाँ हैं। लेकिन वो भी मैंने हाथ मिलाते हुए नोट किया कि जर्दी आ चुकी थी उनमें। और तीसरी चीज़ जो मैंने नोट की वो ये थी कि वो बहुत खुश लिबास शख्सियत हैं, लेकिन उस दिन उन्होंने शलवार कमीज के नीचे जॉगर्स पहन रखे थे। अच्छा, हम बाकी जो लोग थे मुलाकाती, ज़ाहिर है कि उनका, मेरा भी ये अपने तौर पर इरादा यही था कि आदमी हौसला देता है जाके, कोई बात नहीं, ये दिन गुजर जाएंगे, आप फिर बाहर आएंगे वगैरह वगैरह। और वो मैं भी हैरत में रहा, बाकी सारे भी हैरत में रहे कि ये नवाज शरीफ ने आकर मुलाकातियों से सबसे उसी रवायती खुश अखलाकी से वो मिले जैसे वो मिलते हैं। और उसके बाद फिर वो बैठने के बाद उन्होंने गुफ्तगू का आगाज़ किया और वो तमाम वक्त वो अपने सारे मुलाकातियों को बशमुल मेरे ये सिखाते समझाते रहे कि मुश्किल वक्त जो है ये आता है चला जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। और अवाम के लिए जदोजहद करने वाले जो लोग होते हैं उनको बड़े मसाइब से गुजरना पड़ता है। फिर उन्होंने तारीख़ी हवाले देने शुरू कर दिए और ये बताया कि हमें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि वो जेल में है। मतलब उलट हो गया मामला, बजाय कि हम हौसला उनको देते, बाकी लोग उनको हौसला देते, वो हमको हौसला देते रहे जितनी भी वक्त हम बैठे रहे। और मैं बहुत गौर से उन्हें देखता रहा। और जब निकलने लगे, मुलाकात का जब वक्त ख़त्म हुआ, तो वो उसी रवायती खुश अखलाकी के साथ खड़े हो गए, बड़ी हिम्मत और हौसले के साथ सबको उन्होंने
جاتے ہوئے جس طرح ہاتھ ملاتے ہیں، تو جب میری باری آئی میں نے ہاتھ ملایا تو میں نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے میں قریب ہوا اور ان کے میں نے سرگوشی سے ایک آہستہ سے کہا کہ اگر آپ حکم کریں تو میں چودھریوں سے کوئی بات کروں کسی ریلیف کی، کوئی کسی وے آؤٹ کی. تو انہوں نے مجھے اسی طرح بڑے آرام سے لیکن نہایت سختی کہیے یا سرٹن ٹھوس لہجے میں انہوں نے کہا کہ بالکل نہیں، بالکل نہیں، یعنی آپ نے میرے کسی ریلیف کی کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، بالکل نہیں. میری جو اوقات تھی میں نے سیدھی بات ہے میں نے وہی سامنے رکھ دی کہ جی میں تو چودھریوں سے بات کر سکتا ہوں. انہوں نے کہا بالکل نہیں. میں باہر آ گیا اور اس کے بعد مجھے یاد ہے پھر میں نے اگلے دن کالم بھی لکھا اور میں نے پہلی مطلب اپیل کی تھی کہ یہ آدمی مطلب ہے کہ نواز شریف جیسا آدمی یہ کبھی اپنی کسی آرام، کسی آسانی، کسی سہولت کے لیے کسی سے درخواست نہیں کرے گا. یہ آدمی مرتا مر جائے گا. اور اس کے جو حالات ہیں کہ یہ جو مائنڈ بنا کے بیٹھا ہوا ہے کہ فلاں آدمی آیا اس نے یہ تکلیف، فلاں آدمی عوام کے لیے اٹھا اس نے یہ تکلیف، اس میں تو آدھے سے زیادہ لوگ دنیا سے چلے گئے. تو یہ تو اس طرح کا مائنڈ سیٹ بنا کے بیٹھا ہوا، یہ سہولت نہیں اپنے لیے مانگے گا. تو خدا کے واسطے ان کے نکلنے کا کوئی راستہ ہونا چاہیے، ورنہ یہ تو ایک ایسی تلخی اور زہر بھٹو کے بعد آئے گا کہ ہم نکل نہیں سکتے. میں آپ کو یہ پی ٹی آئی کے دوستوں کے لیے بھی آپ کو سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ ہوتے ہیں لیڈر. اچھا اس کے بعد میں نے باقی جو چودھریوں سے تو خیر کچھ نہیں کہا، لیکن وہ ہے اپنا اس زمانے میں میرے جو جہاں تک کسی کی اوقات ہوتی ہے، اسلام آباد میں ایک سیکٹر کمانڈر اس وقت جو سرونگ تھے وہ میرے جاننے والے تھے. وہ بھی اس طرح کے ہم اسکول میں اکٹھے پڑھتے تھے. تو وہ کسی حوالے سے تعارف ہوا تو میں ان کے پاس ملنے گیا، وہیں تک میری پہنچ تھی. اور جا کے میں نے ان کو گزارش کی، میں نے کہا دیکھیے یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ وہ آدمی بے گناہ ہے، مریم نواز بے گناہ ہے. مریم نواز ان کی صحت کا معاملات اور ہیں، وہ فیس کر سکتی ہیں. نواز شریف کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں مل کے آیا ہوں. اور میں اتنا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ آدمی کبھی اپنے لیے کوئی ریلیف نہیں مانگے گا. اس لیے جہاں تک بھی آپ کی پہنچ ہے، ظاہر ہے کہ معاملہ یہ اس طرح کے فیصلے آپ کی میرے دونوں کی پہنچ سے باہر ہیں، لیکن جہاں بھی آپ رپورٹ کرتے ہیں یہ بتا دیں کہ اگر کوئی ریلیف مل سکتا ہے، ورنہ اس آدمی کی صحت زیادہ اجازت نہیں دے گی عرصہ. لیکن ظاہر ہے وہ کیا ہو سکتا تھا، کچھ بھی نہیں ہوا. واقعی پھر ان کو طبیعت اس حد تک گری کہ عمران حکومت کے ہی ہاتھ پاؤں پھول گئے، باجوہ کے بھی ہاتھ پاؤں پھول گئے، جس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ وہ باہر کا نکلنا ہوا. وہ ایک یاد آیا، میں نے آپ کو ایک احوال سنایا کہ وہ لیڈر اپنے ملاقاتیوں کو حوصلہ دے رہا تھا جیل میں بیٹھا ہوا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا اور آپ نے میرے لیے کسی ریلیف کی بات نہیں کرنی. اور دوسری طرف عمران خان ہے، اب میں کیا کہوں، جیل میں بیٹھا ہوا ہے. اب آتے ہیں بلاول بھٹو صاحب کی یہ تقریر. اور اس کے ساتھ بائی دا وے میں یہ بھی بتا دوں کہ مونس صلاحی جو ہے وہ اسپین میں بیٹھا ہوا ہے. مطلب دیکھیے اس کی دوسری بیوی گئی ہے پاکستان تو اس کو وہاں سے واپس نہیں آنے دیا، پاکستان روک لیا. اب وہ بیٹھا یہاں بچے پال رہا ہے اپنے، اور اپنے والد کو اس نے وہاں پہ وہ جیل میں ہے. اور اس کو پتہ ہے مونس کو کہ اس کے واپس جانے سے اس کے والد پہ سختیاں کم ہو سکتی ہیں. اگر آج مونس جیل میں ہوتا، چودھری پرویز الہی باہر ہوتا، عجیب رشتوں کے بدلتے ہوئے آپ یوں کہیے کہ شیڈز دیکھتا ہے آدمی. آگے چلتے ہیں. بلاول بھٹو کا دیکھیے جو یہ بیان ہے، اور مریم نواز کا بھی یوتھ کے اوپر یہ فوکس، اس میں 2 یا 3 چیزیں آپ سمجھ لینی چاہیے. وہ یہ ہے کہ ڈنڈے اور بندوق پر پاکستان کو جتنا ابھی تک چلانا تھا وہ چلا لیا، لیکن یہ جو آخری تجربہ عمران خان والا کیا گیا ہے، یہ بم جو ہے نا، یہ آئیڈیالوجیکل بم، یہ ایکسپلوڈ ہو گیا بڑی بری طرح سے. اور آنے والی جو یوتھ ہے بھائی صاحب، وہ اب اس دوہرے پالیسی، دوہرا جھوٹ کا نظام، منافقت کا نظام، اس کو وہ اب قبول کرنے پہ تیار نہیں ہے. اور نمبر گیم میں وہ سب سے آگے ہیں. یعنی یوتھ جو ہے، پاپولیشن تو یوتھ ہے، اور 30 سے 35 سال تک کے لوگ، وہ اب اس دوغلی منافقت کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کو بتایا گیا 5th جنریشن وار کے ذریعے کہ یہ سچ ہے اور یہ جھوٹ ہے، انہوں نے مان لیا. اس کے بعد جب یو ٹرن لیا گیا اور کہا کہ تم مذاق کر رہے سر، وہ ہے نا سیریس ہی لائے گا تسی، یار کمال ہو گیا، چھڈو کوئی گل نہیں. وہ سیاست ہوتی ہے، گلاں گلاں ہوندیاں رہندیاں نے، چھڈو بھول جاؤ، سب سے پہلے پاکستان آگے. وہ کہتے ہیں نو، ایسا نہیں ہے. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اب تک کی نسلیں برداشت کر گئی ہیں، وہ یوتھ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جیسے کہ میں نے پختونخوا کی پہلے مثال دی تھی، گڈ طالبان بیڈ طالبان، طالبان اچھے بھی ہیں، طالبان برے بھی ہیں، دہشت گردی کے خلاف جنگ بھی ہے، دہشت گردوں کو پناہ بھی دینی ہے. یہ دوغلی پالیسیاں جب تک چل رہی تھی چل گئیں. اب نتیجہ اس کا کیا نکلا؟ پی ٹی ایم کا یوتھ، پی ٹی آئی کا یوتھ، پختونخوا کی ساری، بلوچستان میں کیا بتا چکا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ دوغلی پالیسیاں نہیں چلیں گی. اچھا، اللہ کا شکر ہے کہ جنرل عاصم منیر از ناٹ ون آف دیم.
اس نے تو بالکل کلیئر ہو کے کہا ہے, وہ پہلے دن سے کلیئر ہے, اور اس نے وہ اعلان بھی کر دیا کہ دوغلی پالیسی ختم, اب بالکل اسٹریٹ بات ہوگی. جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا موجودہ جھوٹا دوغلا نظام میں ہم قسمتوں پر رلائے کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر سب سے طاقتور آدمی جو کہ آرمی چیف ہے, اگر وہ قدرت نے اچھا دے دیا, جس طرح پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ بادشاہ اللہ کی طرف سے ہی ہے, اگر اچھا آ گیا تو آبادیاں خوشحال ہیں, اگر بادشاہ برا آ گیا تو آبادیاں برباد ہیں. یہ وہی ہے کہ آرمی چیف جو ہے اچھے آ گئے تو ٹھیک ہے, آرمی چیف برا آ گیا, باجوہ آ گیا تو بربادی ہے, کیونکہ اس کا حساب تو کوئی لے نہیں سکتا, نہ اس کو کوئی پوچھ سکتا ہے. اور جب حساب نہیں لے سکتے تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لاہور میں بیٹھ کے یوٹیوبر لاہور میں رہتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ جنرل فیض نے بطور ڈی جی آئی ایس آئی سمگلروں سے پیسے پکڑ کے, عمران شفقت نے بتایا کہ سمگلروں سے پیسے پکڑ کے بطور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض سمگلروں سے پیسے پکڑ کے ان کو وزیر بنوایا کرتا تھا, مشیر بنوایا کرتا تھا, اغوا برائے تاوان کروایا کرتا تھا. وہ جنرل فیض بیٹھا ہوا ہے, یوتھ ساری کی ساری یہ سن رہی ہے. اب اس کے بعد ان سے یہ توقع کرنا کہ وہ احترام بھی کریں گے, یہ دوغلا نظام نہیں چلے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو جمہوریت ہو جائے بھائی, ایک طرف لگ جائیں تو پیچھے ہو جائیں باقی, یا دوسرا یہ ہے کہ پھر آمریت, وہ تاکہ ذمہ داری فکس ہو. اور اگر اس طرح ہی چلانا ہے تو اس میں پھر اس کو قابل قبول بنانے کے لیے, جس طرح پختونخوا میں دوغلی پالیسی اب ختم کرنی پڑی نا, اب اسٹریٹ جانا پڑے گا, تو یوتھ ساتھ رہے گی. اینٹی ٹیررزم یعنی ٹیررزم کے خلاف ہے یوتھ, تو پھر وہ ریاست کی طرف واپس آ سکتی ہے سیاسی گلے شکوے بھول کے. دوغلی پالیسی آگے چلی تو پھر بندوق کے مقابلے میں بندوق آئے گی, بڑھتی چلی جائیں گی, اور یہی پنجاب میں بھی ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر موجودہ نظام کو پنجاب میں اور باقی سندھ میں چلانا ہے تو اس کے لیے پھر وہ لوگ جو ذمہ دار ہیں, جن کے نام لیے جا رہے ہیں, جنرل فیض یا جنرل باجوہ, جن کے بارے میں بچہ بچہ اب جانتا ہے کہ ان لوگوں نے آئین توڑا, قانون توڑا, ہمارا یہ حال کروا دیا, ان لوگوں کو اب سزا اسی طرح سے ملے جیسے سیاستدانوں کو ملتی ہے, باقیوں کو ملتی ہے, ان کو بھی دینی پڑے گی. تو اب اگر یہ چلانا ہے کہ سیاستدانوں کو سامنے کر کے فیصلے خود کرنے ہیں اور بچ کے نکل جانا ہے, وہ دور اب ختم ہو گیا. اب اگر سیاستدانوں کے ساتھ مل کر ملک کے فیصلے کرنے ہیں تو پھر جواب دہی بھی ہوگی, اور پھر اس کے بعد لوگ حساب بھی لیں گے. یہی سیاستدانوں کے ساتھ پوری دنیا میں ہوتا ہے. آپ آ کے کارکردگی دکھاتے ہیں, آپ نے دکھائی تو دوبارہ الیکٹ ہو جاتے ہیں, نہیں کارکردگی دکھائی تو آپ کو ووٹ آؤٹ کر دیا جاتا ہے, اور جو آپ نے کرائم کیے ہوتے ہیں ان کی سزا ملتی ہے. تو جو لوگ سیاستدانوں کے ساتھ مل کر حکومت کرنا چاہتے ہیں, اب ان کو یہ جان لینا چاہیے کہ پرانے دور چلے گئے ہیں, اب نئی نسل حساب مانگتی ہے تو دینا پڑے گا. یا تو یہ معاملات سے پیچھے ہو جائیں, پروفیشنل ہو جائیں, آئین کے دائرے میں چلے جائیں. نہیں ماننا تو پھر ان لوگوں کو جو یہ بلڈرز کرتے ہیں ان کو بھی ویسی سزا ملنی چاہیے جیسے سیاستدانوں کو ملتی ہے, تو وہ یوتھ کا غصہ کسی حد تک اس دوغلے نظام سے کم ہو سکتا ہے. ادروائز یہ بڑھتا رہے گا, اور پھر ظاہر ہے اس ایسے معاملوں کو جو انجام ہوتا ہے وہ ہوتا ہی ہے. ویلاگ ذرا لمبا ہو گیا, ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ چلے میں مختصر بتا دیتا ہوں کہ بائی دا وے جس کو ہم امیر ملک کہتے ہیں برطانیہ کو, یہاں سب کچھ خوشحالی وغیرہ جو کچھ ہے, ان معاشروں میں سیاسی اب جو بحثیں چلتی ہیں یہاں بھی, لیبر مطلب کنزرویٹو کی حکومت اب بہت بری طرح انپاپولر ہے. لیبر آپ کو پتا ہے کس چیز کو سب سے بڑا ایشو بنا, بہت بڑا ایشو بنا کے ان کو ذلیل کر رہی ہے, اور لوگ لیبر کے ساتھ ہیں. یہ امیر ملک میں بسز کے روٹس, یہ جو بس چلتی ہے پبلک ٹرانسپورٹ پورے ملک میں, 2010 اور 2011 میں ان کے 17,000 سے زیادہ روٹس تھے جن پر بسز چلتی تھیں, وہ اب کم ہو کے 11,500 کے آس پاس آئے کھڑے ہیں. تو وہ جو کٹ ڈاؤن ہوا ہے اس کو لیبر کہہ رہی ہے کہ اس نے عام آدمی کو, یہ ریاست کا فرض ہے ٹرانسپورٹ دینا, ایک سردیوں میں ہیٹرز والی صاف ستھری بس, گرمیوں میں ایئر کنڈیشننگ صاف ستھری بس. یہ امیر ملک جس کو ہم کہتے ہیں, یہاں بسز پبلک ٹرانسپورٹ پر حکومتوں کے فیصلے ہوتے ہیں. یہ کووڈ کے بعد بہت زیادہ روٹس کٹ ہوئے, تو یہاں پہ پولیٹیکل ڈبیٹ اس چیز کی ہے. اور ایک میں ڈبیٹ مباحثہ سن رہا تھا, اس میں ایک برٹش آرمی کا ایک آفیسر تھا جو ریٹائرڈ تھا, وہ بھی بیٹھا ہوا تھا, اور اس سے جب رائے لی گئی اس پر کہ یہ بسز زیادہ کام تو کس کو ووٹ دینا آئندہ, تو اس نے کہا کہ میں خلاف تو ضرور ہوں کنزرویٹوز کے, لیکن بسز کا روٹ جو ہے نا یہ زیادتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ وہ محب وطن برطانوی فوجی بتا رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بسز تو ویسے بھی کم ہو جانی چاہیے, کیونکہ وہ کہتا ہے پبلک ٹرانسپورٹ تو معذوروں کے لیے ہونی چاہیے, بزرگوں کے لیے ہونی چاہیے. باقی تو یہ اپنا کام چور لوگ ہیں, یہ ان کی صحت اچھی نہیں ہے, جم یہ جاتے نہیں ہیں, ایکسرسائز نہیں کرتے, پارک نہیں کرتے, تو کیوں بسوں میں بیٹھتے ہیں؟ پیدل جایا کریں سارے, ان کی صحت ٹھیک ہو, سائیکل کیا کریں, ان کی صحت ٹھیک ہو, صحت پر دباؤ کم ہوگا. تو بالکل بسیں ختم ہو جانی چاہیے, صرف معذوروں کے لیے ہونی چاہیے. تو اس پہ سارے جو لوگ انہوں نے جب یہ سابق فوجی کا یہ حل سنا تو مطلب ہے کہ ہنس پڑے, وہ ظاہر ہے کیا کہیں. تو ایک محب وطن برطانوی فوجی اپنے تمام تر خلوص نیت کے ساتھ ایک سیاسی ایشو پر جب اظہار خیال کرتا ہے تو وہ حل یہ بتاتا ہے کہ یہ جو باقی بسیں چل رہی ہیں یہ بھی بند کرو. اب وہ اپنے خلوص نیت سے کہہ رہا ہے کہ لوگوں کی صحت اچھی ہو, سائیکل کریں, پیدل چلیں,
اس لیے سیاسی سماجی ملکی معاملات میں فیصلہ سازی میں دنیا بھر میں جو کامیاب معاشرے ہیں وہ فوج کی ان پٹ ضرور لیتے ہیں ڈیفنس کے معاملات میں، باقی انہیں کہتے ہیں یہ آپ کا کام نہیں، باقی کام ان کو نہیں دیتے، یہ سویلینز کا کام ہوتا ہے۔ چین میں آمریت ہے، سویلینز کی آمریت ہے، پارٹی کی آمریت ہے، فوج کی آمریت نہیں ہے۔ اچھا جی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اس کے تمام ہمسایوں دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے، آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔